नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द अदर साइड के साथ आपका मेज़बान आबिद नसीर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, भंवर में हमको छोड़ आते यूं ही मोहब्बत का राज रहता, ला के साहिल पे यूं डुबोना कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नाज़रीन, जब पीटीआई हुकूमत का धरना चल रहा था तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, अवाम को बड़े ख्वाब दिखाए गए, बड़े पैमाने पर इस बात का इरादा किया गया, बार बार 126 दिन तक कहा गया कि पाकिस्तान करप्शन फ्री मुल्क बन जाएगा, पाकिस्तान दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार हो जाएगा, पाकिस्तान का दुनिया में डंका बजेगा, पाकिस्तान की मईशत बहुत मजबूत हो जाएगी, पाकिस्तान दुनिया को लीड करने जा रहा है, पाकिस्तान सफ़े अव्वल में खड़ा होगा, पाकिस्तान किसी कौम से पीछे नहीं रहने वाला, तालीम हो, सेहत हो, घर की सहूलतें हो, रोड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर शोबे में पाकिस्तान बड़ी तरक्की करेगा। अवाम, मासूम अवाम जो पिछले 72, 73, 74 साल से मुख्तलिफ तरह के ख्वाब दिखाने वाले, मुख्तलिफ तरह के सैर में मुब्तला करने वाले हुक्मरान आते रहे, उन्हें ख्वाब दिखाते रहे और वो हमेशा से उन ख्वाबों की भींट चढ़ते रहे। इस बार भी नाजरीन कुछ ऐसा ही हुआ, हुआ या नहीं हुआ ये हमारे मेहमान बताएंगे, लेकिन जो अपेरेंटली नजर आ रहा है वो बहुत बुरा हुआ। अवाम सिसक रही है, बिलक रही है, तड़प रही है, अवाम इस वक्त नानो नफका से तंग है, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, मईशत बुरी तरह तबाह होकर रह चुकी है, IMF के पास हमें बार बार जाना पड़ रहा है। हकायक क्या हैं? हमारे साथ माहिर मुआशियात मलिक मंजूर साहब मौजूद होंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद होंगे मियां महमूद, साबिक मशीर और मेंबर पंजाब असेंबली रह चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद महमूद भट्ट साहिब, साबिक MPA हैं डस्का से और रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं। उनसे भी पूछेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने किस तरह से CPAC चलाया और PTI जिस तरह से चला रही है वो उसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले एक डोज ले लेते हैं मईशत की। मलिक मंजूर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, फरमाइएगा। पाकिस्तान की मईशत जो दावे और वादे किए गए थे उसके मुताबिक उस डगर पर चल पड़ी? मेरे भाई, बात यह है कि दुनिया में सबसे पहले होमवर्क किया जाता है कि आपने डिलीवर क्या करना है और कैसे करना है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई लोग आए हैं, माजी की गवर्नमेंट है मिला के मौजूदा गवर्नमेंट तक, इनका होमवर्क कोई सामने नहीं आया कि इन्होंने किया हुआ था। ठीक सर। तो जब होमवर्क नहीं है तो फिर वो कौन से दावे, रास्ता कैसे डिफाइन करना था और उसकी जो मुश्किलात हैं उसको कैसे कैलकुलेट करना था, लोगों को अपने साथ कैसे मिलाना था, ये सारे सवालात ऐसे हैं जिनके साथ हमें एक परेशानी तो उठानी पड़ी। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान 22-24 करोड़ लोगों का मुल्क है और इतने बड़े मुल्क के अंदर वसाइल भी यकीनन बहुत ज्यादा हैं और फिर हम एक लंबी लड़ाई से निकले हैं जो टेररिज्म की इकोनॉमी को मोर देन $100 बिलियन का लॉस हुआ। तो ये सारी चीजों के साथ अवाम की तवक्कुआत ये थी कि जो गवर्नमेंट इस दफा आएगी वो ये रियलाइज करेगी और जो गवर्नमेंट करके आई थी कि हम इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म करेंगे जिसके नतीजे में हमारी तरक्की होगी। देखिए, ये बात बिल्कुल हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमने इस कमिटमेंट पे वोट किया था कि आप इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म किए बगैर ये मुल्क क्रेडिबल तरक्की नहीं कर सकता। दावे किए जा सकते हैं, झूठे जो है वो इदारों को जो है फिगर वर्क दिया जा सकता है, बट इकोनॉमी रियलिटी है। देखिए, बिजली आपके सामने जब होगी तो या इंडस्ट्री चल रही होगी या लाइट आपके आ रही होगी, और अंधेरों में रख के आप लोगों को से दमक डुइयां तो मरवा सकते हैं, बट वो रियलिटी नहीं है कि आपका मुल्क तरक्की की तरफ जाए, आपके मुल्क के अंदर इनोवेशन हो, आपके मुल्क के अंदर लोग ये जो है वो पैसा इन्वेस्ट करें उन चीजों के ऊपर जिन्होंने कल काम आना है। हमने लोगों को इंस्टेंट इकोनॉमी की तरफ डाल दिया कि आप पैसा इन्वेस्ट करो और साथ ही आप मल्टीप्लाई प्रॉफिट ले लो। तो ये चीजें
سوسائٹی کو نقصان پہنچاتی ہیں، سوسائٹی اس سے ترقی نہیں کرتی. سر انسٹنٹ اکانومی کی آپ نے بات کی، سر یہ جو ماڈل ہے کیا ترقی یافتہ قوموں میں کامیاب ہے؟ بالکل نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، آپ نے ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ میں دنیا بھر میں ڈالر کے اوپر اس وقت 1 سے 1.5%، 2% میکسیمم آپ کو مل رہا ہے. آپ نے 7% ڈالر پہ دے دیے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی سٹیبلٹی آف ڈالر نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ دو ہیں. ایک تو ہماری امپورٹ بیسڈ اکانومی، جس کے لیے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم انڈسٹری لگنے دیتے، لوکل کنزمپشن کو پروموٹ کرتے، اور لوکل کنزیومر کی پروڈکشن کے لیے ہم ایسے پیرامیٹرز بناتے کہ لوگ لوکل جو مینوفیکچرنگ ہے اس کے لیے کام کرتے. ہم نے یہ کیا کہ ساری مشکلات ہم نے اپنے جو لوکل مینوفیکچررز ہے اس کے اوپر ڈال دی. سر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، معیشت کی ایک ڈوز ناظرین آپ نے لی. اب جاتے ہیں شاہد محمود بٹ صاحب کی طرف، جو رہنما مسلم لیگ نون ہیں، سابق ایم پی اے رہ چکے ہیں ڈسکا سے. سر کیا فرمائیں گے؟ مسلم لیگ نون جو دعوے کر رہی تھی اپنے دور حکومت میں وہ تو پورے نہ ہو سکے، پھر اپوزیشن کا جو کردار ادا کرنا تھا، کیا وہ کردار ادا کرنے میں کامیاب رہی نون لیگ؟ احمد صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. دیکھیں آپ کی میں نے باتیں ساری سنی ہیں، سب کی سن رہا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کو جب حکومت ملی تھی نا، اس وقت جو سب سے بڑے چیلنجز تھے ملک میں، اس وقت دو چیلنجز تھے. ایک تھا ہمارا دہشت گردی کا، اور دوسرا تھا ہمارا بجلی کا، کہ ہماری انڈسٹری ایگریکلچر اور ہماری دوسری انڈسٹری بند ہو چکی تھی. ٹیکسٹائل کی بالکل فلاپ ہو گئی تھی ڈیو ٹو کہ نہ ہم کو گیس مل رہی تھی، نہ ہم کو بجلی مل رہی تھی. اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ہمارے لیے وہ تھا دہشت گردی کا. کسی جگہ بھی اور امن جو ہے شاید نہیں رہا تھا. لیکن الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں نہ صرف ان دونوں چیزوں کا وقت سے پہلے خاتمہ کیا گیا، بلکہ ملک کی معیشت کو اس قدر اوپر لے کے گئے. چائنا کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے سی پیک کا جو منصوبہ کیا، آج اس کی وجہ سے ہم نے جو انفراسٹرکچر بنا لیا وہ اس کی وجہ سے تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے تو سوال ہے کہ انفراسٹرکچر بن نہیں آیا. دیکھیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک ایکسپیرینس لوگ ہیں جو 80 سے چلتے آ رہے ہیں، میاں نواز شریف کو سمجھتے تھے کہ اس ملک میں ریولیوشن کے لیے ہمیں نیبر کنٹری سے، افغانستان سے، چائنا سے اپنے اچھے تعلقات بنانے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے سفارتی تعلقات کو اچھا بنایا، اپنی معاشی حالت کو سب سے پہلے انہوں نے درست کیا. اب بدقسمتی سے یہ میں کہتا ہوں اس حکومت نے تو تینوں چیزوں کا خاتمہ کر دیا ملک میں، معاشرتی، سفارتی، ان کا جنازہ نکال دیا ہے. سر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں محمود احمد صاحب، سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ممبر پنجاب اسمبلی رہ چکے ہیں. سر آپ نے مسلم لیگ نون میں بھی وقت گزارا، آپ نے پی ٹی آئی کو بھی جوائن کیا. سر کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ جو سوچ لے کر آپ پی ٹی آئی میں گئے تھے، کیا وہ سوچ آپ اس کو عملی جامہ پہنا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ. سر یہ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، یہ دو جماعتیں تو ایسی ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی زبردست قسم کی ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے رہے. ٹھیک، میں زرداری کو یہاں پہ سڑک پہ گھسیٹوں گا، وہ کہتے رہے میں پیسے نکالوں گا. ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ان کی نورا کشتی ہوتی رہی. ٹھیک ہے سر. اب جناب جب عمران خان کی حکومت ہے جی تو یہ آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. جو اس ملک کی بد نصیبی ہے. ٹھیک سر. اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہے، عمران خان ذاتی طور پہ بہت اچھا انسان ہے. ٹھیک سر. بد نصیبی یہ ہے کہ اس کو ٹیم جو ملی وہ کوئی ادھر سے اکٹھے کیے، کوئی ادھر سے اکٹھے کیے. ٹھیک سر. اور انہوں نے عمران خان کو فیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اچھا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے
گورنر صاحب نے مجھے کہا کہ عمران خان صاحب ولید اقبال صاحب کو لاہور کا پریزیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور آپ نعیم الحق صاحب کا ٹیلی فون آئے گا, آپ نے ووٹ جو ہے وہ ولید اقبال کو دینا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. نعیم الحق صاحب اللہ جنت نصیب فرمائے, ان کو جی ولید اقبال. اچھا. اور 10 منٹ کے بعد علیم خان صاحب کا ٹیلی فون آ گیا. اچھا سر. میرا ووٹ چاہیے. میں نے کہا جی ووٹ تو میں دے چکا ہوں. اچھا. اچھا الیکشن لڑنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا جی الیکشن بھی ضرور لڑنا ہے. میں نے کہا لڑنا ہے. اچھا. الحمدللہ. اچھا چلو دیکھیں گے. ٹھیک ہے سر. میں نے آگے چوہدری سرور صاحب سے یہ بات کی تو سب کہتے ہیں یار میں مر گیا. او. میں ہے نا. اچھا. میں بڑا مطمئن ہو گیا. اب جب انٹرویو کے لیے گئے تو علیم خان صاحب اکیلے انٹرویو لے رہے تھے. اچھا. انہوں نے مجھے اس وقت یاد یعنی کہ میاں صاحب اس وقت پتہ ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ جی جی. میں نے کہا جی میں نے صحیح کہا تھا, آپ کی پارٹی کا ہوں اور میں نے غلط بات کر کے آپ کو لاڑا تو نہیں لگایا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. وہ جناب انہوں نے کہا اچھا پھر دیکھیں گے. رائٹ سر. رائٹ. ٹکٹ نہیں ملا. ٹھیک ہے. میرا منزل انہیں میری جو شریک سفر میں تھی. ایسے ایسے لوگ گورنمنٹ میں آئے جی جی. کہ وہ ایک ان کے اوپر میرے متعلق الحمدللہ گورنر صاحب نے جلسے میں کہا کہ میاں محمود وہ سیاستدان ہے جس کی ذات پہ کوئی کرپشن کا ایلیگیشن نہیں ہے. ٹھیک جی. ٹھیک. اور یہاں پہ جو بھی عمران خان صاحب کی ٹیم میں لگے ہوئے ہیں گورنر صاحب سے لے کے سارے. اچھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر پنجاب بھی صحیح اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. گورنر پنجاب صاحب ایک ٹرک بیچتے ہیں گرو نانک, اور وہاں پہ جو یو کے ہے وہاں پہ سکھوں سے کروڑوں روپے چندہ اکٹھا کر لیتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ پی ٹی آئی نے اچھا نہیں کیا. سر میرے ساتھ نہیں, بہت سارے لوگوں کے ساتھ نہیں اچھا کیا. ٹھیک ہے. یہ پارٹی محنت ہم نے کی. ٹھیک. ہم نے آپ دی ہے. مسلم لیگ نون میں تھے, آپ نے پی ٹی آئی میں محنت کب کی سر جی؟ میں نے شاید دھرنے پورے 126 دن گزارے ہاں. ود 200 ٹھیک ہے. لوگ. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح پارٹی کے لیے چندہ شندہ سب کچھ میں کرتا رہا. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ کو وہ میں ویٹیج نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. سر وہ جو ٹی سی والے لوگ ہیں نا جی جی. وہ اپنے بازی لے گئے اور انہوں نے عمران خان کا وین خراب کیا ہے. ٹھیک ہے. عمران خان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بذات خود بندے برے نہیں ہیں, ان تک جو خبریں پہنچائی جاتی ہیں, جو لوگ پہنچاتے ہیں یا ان سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں, کنیکٹر ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتا دیجئے کون کنیکٹر ہونے چاہیے, ان پر کیسے اعتماد کیا جائے, کیسے پیمانہ سیٹ کیا جائے کہ اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے جو عمران خان تک باتیں پہنچائیں, خبریں پہنچائیں, لوگوں کی جو شخصیت ہے وہ عمران خان تک پہنچائیں. سر عمران خان صاحب جب ان کے پاس انٹیلیجنس بھی ہے, تمام ایجنسیاں ہیں, ٹھیک ہے. ان کی رپورٹس دیں. ٹھیک ہے. یہ لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے. فرد واحد کو نہیں انہیں کنسیڈر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم جی شاہد بٹ صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی شاہد بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. سر یہ جو بڑا ناروا سلوک ہے پی ٹی آئی میں, مسلم لیگ نون میں بھی کچھ اسی طرح کی کنگ شپ ہے اور لوگوں کو پوچھا نہیں جاتا, کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں میں دیکھیں میں آئی ڈس ایگری. میں موسیٰ کی بات سے مجھے ترس بڑا آ رہا ہے. یہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ہوا, بے شمار لوگوں کے ساتھ ایسی اس پارٹی نے کی ہے, کیونکہ یہ پارٹی آئی ہی دھوکے کے نام پہ ہے. ان میں ایک جو دھرنا دیا تھا نا, وہ ایک فراڈ تھا بہت زیادہ قوم کے ساتھ, کہ ایک بہکاوا جا کے ہم 10 لاکھ مکان دیں گے, کروڑ نوکری دیں گے, ہم جناب آسمان سے تارے زمین پہ لے آئیں گے, مہنگائی کو ختم کر دیں گے, کرپشن کو فری کر دیں گے, اس ملک میں ہم یہ کر دیں گے, نہریں بنائیں. وہ اب انہوں نے 4 سال میں کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا. یہ اکیلے وکٹمائز نہیں ہے, اور عوام ان کے ساتھ
विक्टिमाइज हो चुकी हुई है। ठीक है। अब रही जहां तक हमारी पार्टी का तल्लुक है, तो मैं ये ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुस्लिम लीग में हमारी पार्टी जो है वो बिल्कुल कंसेंसस के साथ काम करती है, वो मुशावरत करती है, हमारे बोर्ड बनते हैं, बोर्ड में फैसले होते हैं कि हमने किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना, जिसको नहीं मिलता हम उसकी पार्टी को वायलेशन नहीं करते हैं, पार्टी को अवे करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी पार्टी की जो लीडरशिप है वो रूट्स लेवल तक जानती है, क्योंकि ये पार्टी तो आई, इनको तो पता ही नहीं था, ये वादे सर, करते पता रहे कि कैसे हम- नहीं, 22 साल की स्ट्रगल मौजूद है सर। देखिए वो उनको हर चीज का पता है, उनको पूरे पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान की तमाम फैमिलीज का किस ग्रुप से वो ताल्लुक रखने वाले पॉलिटिशियन है, वो मियां नवाज शरीफ की टिप्स पे है, उनको पता होता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सर कौन से लोग- एक बात वाजे कर दीजिए, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये कहा यह जा रहा है, सुनने में ये आया है कि ग्रोह बने हुए हैं। नहीं, कोई ग्रोह नहीं है, सब एक है, हम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये सारे इकट्ठे हैं, ये टीम है। देखिए ही इज द कप्तान, हमारा कप्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ की छतरी के नीचे मरियम अपना रोल प्ले करती है, जो मरियम ने रोल प्ले किया वो किसी और ने नहीं किया। ठीक है। पब्लिक को बाहर निकाला, उन्होंने निकाला। मियां शहबाज शरीफ साहब हमारे जो है वो ब्रेन है, वो सारी आप देखें जितनी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नजर आता है पूरे पंजाब में आपको, वो उनको तो उधार मांगते रहे दूसरे सूबे, जनाब हमें ये चीफ मिनिस्टर दे दें, अनतक दे दें, वो ब्रेन है। शायद अब महमूद भट्ट साहब कह रहे हैं कि हमसे उधार मांगा जाता रहा। मलिक मंजूर साहब की तरफ चलूंगा। सर, क्या शहबाज शरीफ एज अ वजीर आला, नवाज शरीफ एज अ वजीर आजम और मरियम नवाज जिस तरह से वो एक सेल चला रही थी, या पूरी नून लीग हुकूमत का जो दौर, पिछला दौर गुजरा है, क्या वो सुनहरी रूप में लिखा जा सकता है? सर आपने मुझे पूछा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुईशत के हवाले से सर आपने बताना है। सर मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि सुनहरी और ब्लैक और रेड में क्या फर्क है, हम तो रियलिटी की बात करते हैं। प्लीज दोनों मेरे भाई हैं, आपने मुझे उनके सामने बिठा दी है तो कोई मसला नहीं है, बट हम सच बोलेंगे। तो सच ये है कि पाकिस्तान में कभी भी हमने इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट मॉडल पे जाने नहीं दिया। हमने हमेशा ये कोशिश की कि हम लोगों को ओबलाइज करें, और जब हम ओबलाइज करेंगे तो एसआरओ बेस्ड करेंगे और उनकी प्रायोरिटीज से करेंगे और एडवांस टैक्स का निजाम कायम करेंगे, जिसकी वजह से रिफंड जो है वो गवर्नमेंट की मर्जी से मिलेंगे। तो हमने हमेशा डिपेंडेंसी ऑफ इकोनॉमी क्या काम किया। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ये जारी रहा, जरदारी साहब के दौर में भी जारी रहा, और अभी इमरान खान साहब ने भी उसमें पूरी कफालत के साथ उसको किया। ठीक सर। चाहिए ये कि हमें पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान के जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं, जो प्रेजेंट चैलेंजेस हैं, उनको ईमानदारी से करें ताकि हमारी नस्लें जो हैं वो इस मुल्क में इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल तौर पे रह सकें। देखिए पाकिस्तान के इस वक्त के हालात ये हैं कि यहाँ पे आपके पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे से मुराद ये नहीं है कि उसने मास्टर किया हो, उसने एमबीए किया हो, जो डिलीवरेबल हो, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, वो पाकिस्तान में काम करने को तैयार नहीं हैं। उसकी क्या वजह है कि हमने अपनी पॉलिसी मेकिंग में रियलिटी ऑफ द ग्राउंड्स को कभी एड्रेस नहीं किया, इंस्टेंट फैसले किए हैं। वो कभी किसी ग्रुप की फेवर में चले गए, कभी किसी ग्रुप की फेवर में चले गए, कभी किसी ग्रुप की फेवर में चले गए। तो मेरी आपसे इंतहाई दोस्तों से है कि आप अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करें, आप अपने एमएनए एमपीए सेनेटर्स के टिकट की फाइट करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। बट जहां तक रियलिटी की बात है ग्राउंड की, उसमें हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ खड़े हों। और इस मुल्क के अंदर देखिए सियासत जो है वो इकोनॉमी बेस्ड है, सारे लोग पैसे के लिए सियासत कर रहे हैं इस मुल्क में। तो हमें अपनी इकोनॉमी को ठीक करना चाहिए और कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी की तरफ चले जाएं। सर तो ये कैसे ना मुल्क भाग के पैसे चले। के लिए सियासत की जाए, जब सियासत में आने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। यहीं से बात शुरू करेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। सर आप हमारे साथ रहिएगा, नाजरीन आप भी हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सियासत में आने के लिए पाकिस्तान में पैसे की जरूरत है। मलिक मंजूर साहब ये फरमा रहे थे कि हमारी जो सियासत है वो इकोनॉमी बेस्ड है। तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, सर कोई ऐसा मॉडल बता दीजिए
کہ اگر میں الیکشن لڑنا چاہوں بغیر پیسے کے تو میں لڑ سکوں، اگر ملک منظور صاحب بغیر پیسے کے لڑنا چاہیں تو وہ لڑ سکیں، شاہد بٹ صاحب اس میدان میں بغیر پیسے کے کودنا چاہیں تو وہ کود جائیں، میاں محمود احمد صاحب کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے پھر وہ ایم پی اے یا ایم این اے کا الیکشن لڑ لیں۔ سر ماڈل کیا ہوگا؟ سر میں یہ گزارش کروں کہ دیکھیے کسی بھی چیز کا کوئی سیڈ ہوگا نا جی ایک کو بیج ہوگا جہاں سے یہ چیزیں بلڈ کرتی ہیں۔ ہمارے ملک میں ثواب دیدی اختیارات ہیں جس کی وجہ سے ہر پولیٹیشین یہ چاہتا ہے کہ اس کے علاقے کا جو بھی پولیس اتھارٹی ہے وہ اس کی مرضی سے لگے، جو پٹوار خانہ ہے اس کے اندر اس کا اثر و رسوخ ہو، اور وہ پھر ظاہر ہے اس اثر و رسوخ کو مینٹین کرنے کے لیے سچی بات یہ ہے کہ ہم کبھی انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ میں اس طرح سیریس نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ کک بیک لیے جائیں۔ تو یہ ریالٹی ہے آن گراؤنڈ۔ غصہ کرنے کے بجائے ہر آدمی اس کو سمجھے کہ پاکستان میں ثواب دیدی اختیارات کا خاتمہ آپ دنیا نے کیا ہے کہ وہ ایس او پی بنا دیے ہر محکمے اور اس کو ٹائملی مانیٹر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس ملک کے ساتھ ہارڈ لک یہ ہے کہ 25 سال 30 سال کی حکمرانی کے بعد آپ کسی وقت کسی کو سیکورٹی رسک کہہ دیتے ہیں، کسی کو چور کہہ دیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ کرتا رہا، اور وہ مسلسل سال ہر سال کرتا رہا اور آپ کو پتہ نہیں چلا until unless کہ اس کے خلاف کوئی بڑا آپریشن ہوا اور وہ چیزیں کو سامنے آئیں، بٹ وہ بھی پروویبل نہیں ہوتی ہمارے ہاں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کو سنسیئرلی اگر آپ دیکھیں تو 3 بڑے سیڈ ہیں اس ملک کے کرمنلز۔ ایک ہے ثواب دیدی اختیارات جو اتھارٹی کو بہت نیگیٹو بناتے ہیں اور جس کے لیے پولیٹیشین پیسہ خرچ کر کے آتا ہے اور وہ ہمیشہ زیادہ لوگ اس میں نیگیٹو ہیں۔ نمبر 2 ہے سر آپ کے ہاں ایڈوانس ٹیکس کا نظام جس کی وجہ سے ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہو پاتی اور گورنمنٹ جو ہے وہ خود پروڈکشن کر کے اور خود اپنے ٹیکسیشن کو بڑھا کے اور اپنی پروڈکشن کاسٹ بڑھا کے لوگوں کے اوپر امپوز کرتی ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ بجلی آپ کی 20 روپے سے 18 روپے سے 36 روپے پہ چلے گی اور ابھی بھی آپ کا شارٹ فال مینیجیبل نہیں ہے اور اس کی کاسٹ بھی مینیجیبل نہیں ہے، ڈالر بھی۔ تو وہ ملٹی پلائی چور جو ہیں وہ اس راستے سے اسمگلر اور دوسرے لوگ شامل ہوتے ہیں ڈیو ٹو دی ایڈوانس ٹیکسیشن نظام۔ تیسرا ہے ایز آف منی میکنگ۔ آپ نے کیا کیا ہوا ہے کہ آپ نے زمینوں کو بنجر کر کے اس کے اوپر ہاؤسنگ کالونیاں بنائیں اور یو بیکم دا بلینئر، اور اگر میں کاشتکاری کروں زمین پہ فصل اگاؤں تو میں فقیر بھی رہوں گا، میرے کپڑے بھی پھٹے رہیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ 2 جو ہمیں انٹلیکچولی اور انٹیلیجنٹلی ریسرچ بیسڈ ہو کے اپنے ملک کو سوچنا چاہیے اور اس ملک کی ڈائریکشن ٹھیک کرنی چاہیے۔ سر میرا آپ سے سوال ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ایم این اے ایم پی اے ہے اس کے پاس ثواب دیدی اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ سر بیوروکریٹ کے پاس نہیں ہونے چاہیے، اس کے پاس تو وہ تو اس کو استعمال کرتا ہے۔ سر دیکھیے ایک ڈپٹی کمشنر ہے، ایک پولیس ہے، مثال کے طور پہ میں 1 سیکنڈ آپ کا لے لیتا ہوں۔ ہم بڑے کہتے ہیں جی عدالتیں ہماری کام نہیں کرتی، مجھے بتائیں کہ عدالت جو کام کرے گی وہ تو دیکھے گی کہ کس ادارے کے کیا ادارے اختیار میں تھا اور کیا اس نے کیا۔ ٹھیک ہے، وہاں آپ نے اس کو ڈسکریشن دے دی ہے کہ وہ افسر جو صحیح سمجھے وہ فیصلہ کر دے۔ ہاں یہ بات ہوگی، یعنی بیوروکریسی بیسیکلی اپنا صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی۔ سر نہیں، وہ اپنے اختیار جو آپ نے دیا ہوا ہے اس کے اندر کام کرتی ہے اور اس کے اختیار میں سارے ہی ثواب دید ہے اس کی۔ جیسے فرض کریں میرے سامنے آپ نے 10 ڈشیں رکھی ہوئی ہیں تو میری مرضی میں کتنا کس کو کھاؤں۔ ڈن سر۔ میاں محمود احمد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سر بیوروکریسی کے رویہ ملک منظور صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا، بیوروکریسی کے رویے کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو اختیارات ایک ایم این اے ایم پی اے کو میسر آتے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد، اور بیوروکریسی کیا ساتھ مل کے چلتی ہے یا نورا کشتی چلتی رہتی ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے ممبران کا؟ سر اس میں گزارش یہ ہے کہ بیوروکریسی اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ اچھا سر، جیسے مجھے ضیاء کے دور میں مجھے الحمدللہ میں ضیاء صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا میں آپ کو کہیں پہ ایڈجسٹ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ضیاء الاسلام انصاری صاحب تھے مشرق اخبار کے جو چیف تھے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جو فائل آپ کو ملے سائن کرنے کے لیے اس کو گھر جانا تسلی سے پڑھ کے تو اس پہ سائن کرنا۔ اچھا، اگر آپ نے ایسے سائن کر دیے تو یہ بیوروکریسی آپ کو بلیک میل کرے گی بعد میں۔ ٹھیک ہے جی، جیسے میں ایک ایس پی صاحب کو ملنے کے لیے گیا جی، تو ایس پی صاحب نے کرسی گھما کے میرے سامنے ہاتھ کر دیا، السلام علیکم۔ اچھا، میں نے ہاتھ واپس کر لیا۔ اچھا جی، میں نے کہا آپ کو ایجوکیٹ نہیں آتے ایس پی صاحب؟ اچھا، رانا عبدالواسی تھا اس کا نام۔ ٹھیک ہے جی، اچھا
کہتے میاں صاحب کیا ہوا؟ ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کو اسلام کا طریقہ نہیں آتا. ٹھیک ہے مجھے کہتے نہیں آپ بیٹھیں. کھڑا ہو گیا, میں بھی بیٹھ گیا, وہ بھی بیٹھ گیا. اب مجھے کہتے ہیں میاں صاحب آج ہم ایس پی ہیں, کل ڈی آئی جی ہوں گے, پرسوں آئی جی ہوں گے. اچھا آپ آج ایم پی ہیں, کل ہوں نہ ہوں. آئی سی. میں کہا ایس پی صاحب آپ نوکری کرنے آئے ہیں, آپ حکومت کرنے آئے ہیں, اچھا فرق ہے. اور اس فرق کو جانتے رہو. اچھا جی. ہم حکومت کریں گے اور آپ نوکری کرو گے, عوام کی نوکری کرو گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی میں بہت زیادہ غرور اور تکبر پایا جاتا ہے, یہی کہہ رہے ہیں؟ جی بے شک. اور اپنے اختیارات کو وائلیٹ کرتی ہے. وہ کوشش کرتی ہے کہ سیاستدان جو ہے نا ان کو نیگلیکٹ کیا جائے, ٹھیک ہے. اور ان کو عوام کے سامنے بھی ان کے ویوز اچھے نہ جائیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے بھی ہماری معیشت ترقی نہیں کر رہی. شاہد محمود بٹ صاحب کی طرف چلیں گے. سر آپ کی کیا رائے ہے؟ بیوروکریسی سیاست دان کے ساتھ, یہ میرا خیال ہے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں کا, وہ اس طرح سے کوآپریٹ کر رہی ہوتی ہے جس طرح سے کرنا چاہیے. میں محمود صاحب کی بات سے ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں فرق یہ ہوتا ہے, دو ہمارے جو مائنڈ ہے نا, دونوں کا مائنڈ کا ڈفرنس بہت زیادہ ہوتا ہے. جی. ہمارے جو سی ایس ایف کر کے آتے ہیں یا سی ایس سی افسر ہوتے ہیں, ان کا کام جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے انہوں نے ہماری پالیسی جو ہم بناتے ہیں, حکومت بناتی ہے, اس کو امپلیمنٹیشن انہوں نے کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اب ڈفرنس ہمارا صرف یہ ہے, اب آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں کہ مجھے تو بیوروکریسی نے بہت پروموٹ کیا. میں مجھے سمجھتا تھا, میں ان کی نیچر کو سمجھتا تھا کہ میں نے ان سے کیسے کام لینے ہیں. انہوں نے الحمدللہ مجھے بھی پروموٹ کرتے تھے. اب ڈفرنس ہمارا یہ تھا سر کہ ہماری پالیٹیشین جو تھے وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے. جس طرح محمود صاحب کی بات ہے, وہ جو سمجھتا ہے ایجوکیٹڈ بندے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بیوروکریٹس کو کس طرح اپنے کام کروانے ہیں. کام اپنے ذاتی کیا کروانے ہوتے ہیں, کام تو پبلک کے ہوتے ہیں, ہم پبلک کے نمائندے ہوتے ہیں, وہ حکومت کے نوکر ہوتے ہیں, انہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں. جی جی. صرف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہ بھی ہماری جو ہے نا بدقسمتی کہہ لیجیے کہ ہماری اب پہلے کرائٹیریا بنا تھا ایجوکیشن کا, وہ بھی انہوں نے پھر ختم کر دیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ مسٹ ہونا چاہیے. ایجوکیٹڈ جو ہے لوگ لیجسلیشن کے لیے آئے, ہمارا کام ہے لیجسلیشن کرنا. ہم پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں, ہمارا کام ہے لیجسلیشن کرانا. ٹھیک ہے جی. اور وہ ہم نے جو قوانین بنانے ہوتے ہیں, ان قوانین کی امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ بیوروکریٹس نے کرنی ہوتی ہے, ان کے ذریعے ہم کرواتے ہیں. یہ ہمارے اپنے بیہیویئر ہے, ہمارے ایٹیچیوڈز ہیں کہ اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ یا ہمارے اپنے آئی کیوز یا ہمارے ذہن ملتے ہوں گے, ایک لیول کے ہوں گے, تو ہم ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے کام لے سکیں گے. اب مسئلہ یہ ہوتے ہیں جب آپ کا جو افسر ہے, ایک سیکٹری ہے, 18, 19, 20 گریڈ کا افسر ہے, 21, 22 کا فیڈرل میں چلا جاتا ہے, تو جو نیا آدمی پالیٹکس میں آتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ان کے مزاج کا, ان کو نہیں پتا. پہلی دفعہ آپ ایم پی کب ہوئے؟ جی سر, پہلی دفعہ آپ ایم پی کب ہوئے؟ جی میں 90s میں, جی میں وہ ہوا, جی میں اس سے پہلے بھی تھا, جی 97 میں ہوا, میری بیگم ہوئی 2002 میں. آئی نو آئی ایم ناٹ ایم پی ہے. مجھے آج بھی الحمدللہ میں کہتا ہوں مجھے تو بیوروکریٹ عزت دیتے ہیں, میری ایڈمنسٹریشن مجھے عزت دیتے ہیں. پھر آپ کو ثابت کیوں کہا جاتا ہے جب بیوروکریسی آپ کے تحت؟ وہ سر میں آپ کو جانتا ہوں, آپ شاید آئی نو ویری ویل سر. میری بات یہ سی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہم ایک دوسرے ہوتے ہیں, ہر جگہ اچھے برے ہوتے ہیں, ہر جگہ دونوں میں ہی ہمارے پاس ہوتے ہیں. بعض کے ایٹیچیوڈ اچھے ہوتے ہیں, وہ ان سے کام لے لیتے ہیں, بعض اگریسو ہوتے ہیں, وہ کام نہیں کرتے. میں پہلی دفعہ 85 میں ایم پی ہوا. سر انہوں نے وہ کام کرنا ہوتے ہیں جو رولز اینڈ ریگولیشن میں ہو. اگر میں کہوں گا کہ یہ رولز کے خلاف کریں تو وہ مجھے کہہ دیں کہ جناب یہ پالیسی کو جا کے ریوائز کروانا ہے. اب یہ نہیں ہوتا. جو جس طرح آپ نے بات کی کہ ایس پی صاحب نے ریوالونگ کرسی کو آپ کو ایسے ٹرن کر کے سلام کیا, تو میں کہتا ہوں یہ آپ کی بڑی بولڈنس ہے. آپ نے بھی ان کو صحیح ٹھوکا کہ جناب آپ کا یہ ایٹیچیوڈ غلط ہے. ہم پبلک کے نمائندے ہیں, ہم لاکھوں لوگوں کے نمائندے بن کے آتے ہیں, آپ رسپیکٹ دیں ہمیں. 1 لاکھ آدمی تو ان کے دفتر میں نہیں آ سکتا نا ایک ایم پی اے کا. آپ 1 لاکھ بندے کے یا 2 لاکھ آدمی کی پاپولیشن کے نمائندے ایک بن کے جاتے ہیں, تو ان کو عزت دینا ان کا فرض بنتا ہے. وہ ڈپٹی کمشنر ہے یا ایس پی ہے, ان کا فرض بنتا ہے کہ 2-2.5 لاکھ کے آدمی کو رسپیکٹ دیں. وہ یہ آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے, یہ آپ کا پریویلیج ہے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں
اگر وہ مس بہیو کرتے ہیں تو آپ نے بڑا اچھا طریقے سے ان کو بھی ڈیفینڈ کیا، اور ہونا بھی چاہیے. ہم اپنی سیلف رسپیکٹ بعد میں مانگتے ہیں، ہم اپنی پبلک کی رسپیکٹ مانگتے ہیں. اگر آپ کی نمائندے کی عزت نہیں ہوگی تو 2-2.5 لاکھ جو ووٹر ہوگا وہ کیا انداز لے گا کہ جناب آپ کی ڈی سی اور ایس پی کو بات نہیں سنتا. اگر آپ رائٹ پہ ہیں، اگر آپ صحیح ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل آپ کو دیں گے، رسپیکٹ بھی دیتے ہیں، کرتے بھی ہیں. جو نہیں دیتے پھر آپ کی وہ جو انہوں نے کہا جی وہ ڈسکرشنری پاور آپ استعمال کراتے ہیں، ٹرانسپورٹ پوسٹنگ کرواتے ہیں ان کی، اور آپ ان میں انوالومنٹ کرتے ہیں اور آپ جا کے شکایتیں لگاتے ٹھیک ہے. ہیں. شاہد محمود بٹ صاحب آپ کا موقف آ گیا. میاں صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں بٹ صاحب سے کہ بٹ صاحب یہ بیوروکریسی جو ہے جب ہم 85 میں پہلی دفعہ آئے تھے نا جی بڑے عرصے کے بعد، جی اس وقت ان کا مزاج بہت اونچا تھا، اچھا جی اور اس پہ پھر ہم نے ورک کیا الحمدللہ، اور پورے موشنز بنی آئیں ٹھیک ہے جی ان کے خلاف، بیوروکریسی کے خلاف. ٹھیک ہے ان کی عقل ٹھکانے آئی، اور آہستہ وہ اب اس سیاستدانوں کے ساتھ تعاون کیا کرنے لگے. کیا ایسے لڑکے، یہ دیکھیے آپ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، کیا اس طرح لڑکے بیوروکریسی کے ساتھ کوئی معاملہ چل سکتے ہیں، سسٹم چل سکتا ہے؟ نہیں، وہ نہیں، بیوروکریسی کے ساتھ لڑنا مناسب نہیں ہے. جی ان میں سارے افسر ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی پولائٹ بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں. اس طرح سیاستدانوں میں ہے، سیاستدان بھی سارے اچھے نہیں ہیں. جو پیسے سے آتے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں. میں نے اپنے حلقے میں ایک بات کرتا تھا جی اور کرتا ہوں جی کہ ووٹ دے دو خدا واسطے، کام کریں گے خدا واسطے. واہ واہ واہ، الحمدللہ. کیا سلوگن ہے. اچھا جی سر، آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، ملک منظور صاحب سے رائے لے لیتے ہیں. سر، ووٹ دو خدا کے لیے، کام کریں گے خدا کے لیے، کیا یہ پیرامیٹر سیٹ کیا جا سکتا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ اور ووٹ خدا کے لیے لیا جا سکتا ہے کیا؟ اس سے ہماری معیشت، اگر ہماری جو ہمارا الیکشن ہے وہ اکانومی بیسڈ نہ ہو تو کس طرح سے ہماری اکانومی سٹرونگ ہو سکتی ہے؟ اور جب ہم دفاتر میں جاتے ہیں سر تو پھر بھی ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، اگر وہ بھی بچ جائیں تو میرا خیال ہے کہ ایک عام آدمی خوشحال ہو جائے گا. سر، میں میاں صاحب کی بات کے اوپر کیا کمنٹ کروں، اور بھائی ہمارے شاہد صاحب بھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں کریڈیبل جو بیوروکریسی ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک افسر اچھا آیا تو اس نے ڈیلیور کیا، ایک افسر ماڑا آیا تو اس نے بیڑا غرق کیا، اور تیسرا کرپٹ آیا تو اس نے کرپشن پروموٹ کی. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک میں سسٹم نہیں ہے. یہ فرد کی بنیاد پہ ایک پورا نظام اس کو سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہی بات ہے جس کو ہم ڈسکریشنری پاور کہتے ہیں، سواب دیدی اختیارات جسے کہا جاتا ہے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف دی سواب دیدی اختیارات. میں اس کے اوپر گھنٹوں آپ کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ پاسپورٹ ہر شہری کا حق ہے. ایک زمانے میں پیسوں کا تھا، اب آپ نادرا کے آفس میں جاتے ہیں، ایک اپلیکیشن دیتے ہیں، وہ خود پروسیجرز ہو جاتی ہے جی. ایک اس کا فارمیٹ بنا ہوا ہے. دنیا بھر میں بیوروکریسی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کرپشن سے فری کرنے کے لیے لیجسلیشنز ہوتی ہیں، اور لیجسلیشن کے لیے ضروری ہے کہ قائمہ کمیٹیوں میں کام ہو. لیجسلیشن کے لیے ضروری ہے کہ انسٹیٹیوشنز اس میں انوالو ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کی ان پٹ آئے، اسٹیک ہولڈر کی ان پٹ آئے، اور اس کے بعد لیجسلیشن ہو. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں لیجسلیشن ہوا میں ہوتی ہے، صبح پریشر آیا، رات کو لیجسلیشن کر دی، 37 بل ایک وقت میں کراس کروا دیے. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہم نے اپنے طور پہ زندہ رہنا ہے. آج میاں محمود صاحب، شاید بٹ صاحب میں نے ایم پی اے رہے، ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے، بڑے دل شکستہ لگ رہے ہیں سر. ہمارے پاس آخری 1 منٹ ہے، پیغام دیتے جائیں، باقی 2 مہمانوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہمیں اپنی جو ہے وہ ریئلٹی بیسڈ اور فیوچر بیسڈ پالیسیز لے کے آنی چاہیے جو سب کے لیے ایکویلٹی بیسڈ ہوں. سر بڑی خوبصورت بات کی، ریئلٹی بیسڈ اور ایکویلٹی بیسڈ ہمیں تمام تر پالیسیز لے کے آنی چاہیے. شاہد محمود بٹ صاحب، سر آپ کیا فرمانا چاہیں گے، کس طرح سے پاکستان کی اکانومی کو کیا جا سکتا ہے؟ میں جی ملک صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور ہماری اکانومی اسی بیس پہ ہو سکتی ہے کہ جب ہم خود، میرا میسج یہ ہے کہ جب آپ ووٹ دیں نا تو پہلے آپ پبلک کو بھی میسج میں دینا چاہتا ہوں، وہ دیکھیں کہ میں ایسے بندے کو ووٹ دے رہا ہوں جو ایماندار ہے اس ملک کے ساتھ، وہ کمیٹڈ ہے اس ملک کے ساتھ، وہ کمیٹڈ ہے پبلک کے ساتھ.
اگر وہ بندہ ایماندار ہے، اچھی اس کی شہریت ہے، رہنے والے ہیں، تو پھر آپ اچھے بندے کو ووٹ جب دیں گے تو اچھے لوگ جب ملک میں آئیں گے تو کرپشن نہیں ہوگی، تو ملک کی اکانومی جو ہے نا وہ بالکل اوپر جائے گی۔ ملک صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں۔ اور دوسری بات جو یہ رہی، ایک بات میں آپ سے اور شیئر کروں گا، آپ نے کہا کہ الیکشن بہت مہنگا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی لیجسلیشن کے لیے میں یہ کہوں گا یہ الیکشن کمیشن کی ایک رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ سارے اخراجات جو ہے وہ کنٹرول کرے، وہ بند کروا دیں ہمارے جو ہورڈنگ، ہماری پوسٹرز، ہمارے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے اور الیکشن کمیشن کی سر رسپانسبلٹی وقت ہونی چاہیے۔ ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ میاں محمود، سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر پیغام کیا دینا چاہیں گے، کس طرح سے اکانومی کو ڈگر جب پہ چلایا جا تک سکتا ہے؟ عوام 95% غریب عوام ہے پاکستان کی، ٹھیک ہے سر، اور 90% جاگیردار، نوابزادے اور امیر لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے سر، جب تک عوام اپنے صحیح نمائندے نہیں چوز کرے گی تب تک اس ملک کی بہت شکریہ۔ سابق ایم پی اے میاں محمود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق ایم پی اے ڈسکا سے شاہد محمود بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ملک منظور صاحب دائرہ معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، اصل کنکلوژن یہ ہوئی ہے کہ جب تک ایکویلٹی بیسڈ اور ریئلٹی بیسڈ ہماری پالیسیز نہیں ہوں گی، ہماری اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی۔ اب جب یہ ووٹ لینے آئیں تو آپ نے ان کا ویژن ضرور پوچھنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔